ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनिल शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री काम कर रहा हूँ। आज मेरी जो गुफ्तगू है उसका मौजू है मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स, यानी ऐसी जिस्मानी अलामात जिनकी बज़ाहिर कोई तिब्बी वजह नहीं होती। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये किन लोगों के बारे में है या कि, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऐसी अलामात हैं इनके बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की दर्दें रहना है। सर की दर्द, कमर की दर्द, जोड़ों की दर्द, इस तरह से और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मैदे में, पेट में दर्द रहना, जो कि जिसकी वजह कोई मालूम ना हो कि क्यों हो रही है। कुछ ऐसी अलामात जो बज़ाहिर दिल की बीमारी की लगती हैं, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पर भी नॉर्मल होती हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ रहना, सीने में दर्द रहना और दिल की धड़कन जो है वो महसूस होना। तो ये इसके अलावा कुछ मैदे की ऐसी अलामात हैं जिसमें IBS का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उसके अंदर कभी इंसान को कब्ज़ की कैफियत हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद डायरिया हो जाता है और ये कैफियत जो हैं ये बदलती रहती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी अलामात जिनका ताल्लुक़ हमारी असाबी निज़ाम के साथ है, मसलन कुछ लोगों को ऐसे झटके लगते हैं जैसे मिर्गी के मरीज़ को झटके लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अगेन सारी की सारी जो हैं वो नॉर्मल आती हैं। जिस्म का ठंडा या गर्म होना, जिस्म में सुइयाँ चुभना, गर्ज़ ये कि ये लातदाद ऐसी अलामात हैं। और इसमें जो चीज़ कॉमन है वो क्या है कि ये जो पेशेंट है ये बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी सारी करवा चुके होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सारा कुछ नॉर्मल होता है। और अक्सर क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स को भी अक्सर इस बात की उतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है कि इसे हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो अक्सर वो मेडिकल डॉक्टर जब ये कहते हैं कि जी कुछ भी मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो मरीज़ मज़ीद परेशान होता है क्योंकि वो अलामात महसूस करता है और जो है वो अलामात बाकी लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई ड्रामाबाजी कर रहा है या कोई और इस तरह की चीज़, तो उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा होता और उसे ये लगता है कि शायद डॉक्टर्स को मेरी बीमारी की समझ नहीं आ रही। तो ये उन तमाम पेशेंट्स के लिए ये वीडियो है। अगर आपको इनमें से कोई अलामत रहती है तो ज़रूर आपने जो है ना ये वीडियो देखें, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में रहनुमाई होगी। या अगर आपका कोई रिश्तेदार जो है एक आगे जाने से पहले एक और अलामत जो कि मैं मेंशन करना भूल गया, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स कहते हैं कि जी गैस का गोला बनता है और वो गोला मेरे सर पे चढ़ता है और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये भी उन्हीं सिम्टम्स में आता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अलामात किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से नहीं है तो फिर ये आ क्यों रही है? जब डॉक्टर्स पेशेंट को साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट ये सोचता है कि शायद ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि साइकाइट्री का ताल्लुक़ सिर्फ़ पागलपन की बीमारियों से या इस तरह की जो है वो शदीद किस्म की कैफियत से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे और अमराज़ हम लोग देखते हैं जिसमें से ये वाला जो मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स है ये एक बड़ा अहम जो है ना वो ग्रुप है पेशेंट्स का। तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर जब हम पेशेंट को पहली दफ़ा समझाते हैं तो उसको हम बताते हैं कि आप ये समझें कि आपका जो दिमाग है और जो आपका जिस्म है वो
دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کا دماغ اس کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھنا ظاہر ہے کہ ایزی ہے کہ اگر میرے مثال کے طور پر میری کمر میں درد ہے تو میری کمر کا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پرابلم دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہو رہا ہے جو ہمارے جسم سے آنے والی انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں یا جو ہمارے جسم کو مختلف طرح کے آرڈرز دیتے ہیں، تو بالکل وہی علامات آ سکتی ہیں جو کہ کسی جسمانی بیماری میں آئیں، لیکن وجہ ان کی بہرحال ذہنی یا جو ہے نا وہ اس لیول پہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اس کا ایک آسان سی مثال دیتا چلوں سمجھنے کے لیے، ذرا آسانی پیدا کرنے کے لیے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹریس ہوئی اور ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک تعلق ہے، یہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو دماغ جسم کے مختلف حصوں کو مختلف طرح سے کام کرواتا ہے اور اس میں مختلف جسمانی علامات آتی ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، لیکن اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ آخر وہ ذہنی وجوہات کیا ہیں جن کی بنیاد پر یہ علامات ہوتی ہیں۔ سب سے اہم جو ذہنی وجوہات کے اندر جو گروپ ہے وہ پیشنٹس کا ہوتا ہے جن کو انزائٹی یا ڈپریشن کی کیفیات ہوتی ہیں۔ انزائٹی کا مطلب بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار رہنا، ہر وقت اندیشے کی سوچیں آنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ ہوا تو کیا ہوگا، اس طرح کی سوچیں۔ اور ڈپریشن یعنی اداسی اور مایوسی ہر وقت طاری رہنا، اس میں کیا سوچیں آتی ہیں؟ کچھ اچھا نہیں لگتا، بالکل مزاج اداس اور کسی کام میں دل نہیں لگتا، پچھتاوے کی سوچیں، آنے والے کل کے بارے میں مایوسی کی سوچیں، اور کبھی کبھار تو خودکشی کے خیالات تک آتے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ ہے پیشنٹس کا جن کے اندر یہ علامات آتی ہیں۔ ایک دوسرا گروپ ہے پیشنٹس کا جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کو ایک حساس طریقے سے ان سے سوالات کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کوئی ایسا ان کی لائف میں سٹریس آیا، پریشانی آئی، یا کوئی ایسا مسئلہ آیا جس کا حل نہیں نکل رہا، اور اس کے بعد یہ علامات پیدا ہوئی۔ تو یہ پیشنٹس عام طور پر کنورژن ڈس آرڈر اور سومیٹوفارم ڈس آرڈرس کے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کوئی ذہنی پریشانی ہے، لیکن وہ ذہنی پریشانی ان کے لاشعور کی سطح پر ان پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف طرح کی علامات جو ہے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم بیسیکلی اس چیز پر آتے ہیں کہ سائیکائٹری کے پاس اس مرض کا علاج کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس طرح کے کسی مرض کا شکار ہیں تو سب سے پہلا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ کسی بھی اچھے سائیکائٹرسٹ کو ایک دفعہ چیک ضرور کرا لیں، تاکہ وہ نشاندہی ہو جائے کہ آپ کے اندر یہ جو آ رہی ہے علامت، اس کی ایگزیکٹ سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ ان پر عمل کریں تو کم از کم ان کی شدت میں مزید اضافہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو یہ خوف ہے کہ مجھے دل کی بیماری تو نہیں ہے، اور وہ بار بار چیک کراتا ہے، کبھی بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے، کبھی بار بار ECG کراتا ہے، وہ سارا کچھ نارمل آتا ہے، اور وہ پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ بار بار چیک کرنا یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو کہ اس چیز کو بڑھاتا ہے، تو اس سے باز رہیں۔ بار بار، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے پیشنٹس کو کہ ہماری بیماری ڈاکٹرس کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ بار بار اپنے میڈیکل ڈاکٹرس چینج کرتے ہیں، اور کوئی ڈاکٹر اگر مزید کوئی انویسٹیگیشن لکھتے تو وہ بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ والا بیہیویئر بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ کا دھیان اس پہ رہے گا کہ شاید اس کی کوئی میڈیکل وجہ ہے جو کہ ڈاکٹرس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے
جس سے وہ جو جسمانی علامات ہیں وہ مزید جو ہے نا وہ زور پکڑ لیتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ آپ کو نہیں کرنی وہ یہ کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جو کام آپ ان علامات کی وجہ سے نہیں کر پا رہے اس میں سے جتنا آپ ہمت کر کے اپنے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو کر کے فورس کر کے تھوڑا تھوڑا جتنا کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو مزید علامات جو ہیں وہ گہری ہو جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میری یہ علامات جس وقت پیدا ہوئی، کیا اس وقت میری زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ آیا تھا جس کا کوئی حل نہ ہو؟ تو اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ بہت سارے پیشنٹس کو صرف اس انسائٹ سے بہتری آ جاتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ پریشانی مجھے آئی تھی، تو اس سے بھی بہتری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھر والوں کو دیکھنی ہے، یعنی گھر والوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ علامات اصل ہیں، یہ بندہ ڈرامے بازی نہیں کر رہا، اس کو واقعی ہی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے معدے میں درد ہے اس کو واقعی ہی تکلیف ہوتی ہے معدے میں، لیکن وجوہات اس کی ذہنی پریشانی کی ہیں، تو وہ یہ سمجھنا کہ اس پر آپ کرٹیسائز کریں گے تو وہ نیگیٹو ہوگا۔ دوسری بات، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان میں یہ علامات آتی ہیں تو اسپیشلی خاندان کے وہ لوگ جو پہلے اس بندے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اب وہ اس کو تھوڑی زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس پر کچھ ذمہ داریاں ہوں تو وہ ذمہ داریوں کے معاملے میں بھی اسے کہا جاتا ہے کہ چلو یہ بیمار رہتا ہے تو اس سے یہ کام نہ کرایا جائے۔ اس سے بھی یعنی جب آپ علامات کی وجہ سے یہ اسپیشل رویہ پیشنٹ سے رکھتے ہیں، اس سے بھی ان علامات کی جو شدت ہے اس میں اکثر اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں جو انتہائیں ہیں ان سے بھی باز رہنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں، میرا یہ خیال ہے کہ تقریباً 80 to 90% لوگ جنہیں یہ جسمانی علامات ہوتی ہیں وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس چند وزٹس کے بعد ہی ان میں نمایاں بہتری آ جاتی ہے، اور جو باقی 10 to 20% ہے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد کچھ عرصے میں وہ صحت یاب ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایسی میڈیکیشنز بھی ہیں، ادویات بھی جو اس میں فائدہ دے سکیں، اور ایسے بات چیت کے علاج کے ذرائع بھی ہیں جن سے ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو میرا اگر آپ کہیں کہ ٹیک ہوم میسج وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں یا خود ان علامات کا شکار ہیں تو اس سٹگما میں مبتلا ہوئے بغیر کہ جی ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں، آپ سائیکائٹرسٹ کو چیک کرائیں، کیونکہ آپ کا مرض انتہائی قابل علاج ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔